हुसैन सैयद मुतफाकिर में खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत सामने आ रही है और 27 अरकान असम्बली, 27 का फिगर आपने ज़हन में रखना है। 27 अरकान असम्बली की तरफ से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए मामलात हो गए हैं। यस, और इसका मतलब यह है कि कप्तान की होम ग्राउंड में कप्तान को चैलेंज करने की जो सिचुएशन है वो अब हमें डेवलप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट करने के इमरान खान के फैसले ने खुद उन्हीं के अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है और अली अमीन गंडापुर की बतौर चीफ मिनिस्टर जो है नामजदगी ने एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट के गमो गुस्से में इजाफा कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शदीद तरीन रद्दअमल सामने आया है, बल्कि उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत की तरफ से भी सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और वहां पर एक बगावत की सिचुएशन नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी अकाबरीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिसमें जनाब असद कैसर खान, जनाब शहराम तारकई, जनाब आतिफ खान और जनाब मुश्ताक गनी शामिल हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है और यह बड़ा फैसला कप्तान की गेम को उलटने के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल साबित हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कप्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह इमरान खान की तरफ से 9 मई के वाकयात के मरकजी मुल्जिम जनाब अली अमीन गंडापुर को जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट करना है। दूसरी जानिब जो अमली इक़दामात हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक अहम फैसला सामने आया है। कौन सा? यकीनी तौर पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो 27 अरकान जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं वो 27 अरकान कौन से हैं। आप यकीनी तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब असद कैसर, शहराम तारकई, आतिफ खान और मुश्ताक गनी की तरफ से कौन सा फैसला सामने आ रहा है। आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कौन से सख्त इकदामात पर गौर कर रही है और किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ओथ लेने से रोका जाएगा, क्योंकि मुझे अभी तक इस बात के इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि अली अमीन गंडापुर बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ओथ ले सकेंगे। क्यों? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल में एक और पेशरफ्त भी सामने आई है और वो पेशरफ्त भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। आपको याद होगा कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया था, बैरिस्टर गौहर की जुबान से अल्फाज इमरान खान के थे, जुबान बैरिस्टर गौहर की थी, जहां से उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ अलाइंस करेंगे और इस अलाइंस के नतीजे में वो जो सीटें हैं वो मखसूस नशिस्तें वो वहां से हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फैसला चंद घंटे ही बरकरार रहा और उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से जनाब इमरान खान को झंडी करा दी गई। अब इस बात का इंकशाफ हुआ और ये भी बड़ी ही हैरान कुन इंकशाफ है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है। और आपको पता है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस किसकी जमात है? ये है जनाब परवेज खटक साहब की। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म के, कुछ सरप्राइज किस्म के टर्न्स आ रहे हैं और इसकी वजह कोई और नहीं, जनाब इमरान खान साहब और जनाब इमरान खान का फैसला है। भला कौन सा? अली अमीन गंडापुर का। तो अब इस सारी बातों पर जरा गौर करते हैं ताकि पता चले कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया है और आज ही फैसला जारी किया है, जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और इसमें डेरा इस्माइल खान के डिप्टी कमिश्नर को हदायत की गई है कि जनाब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, यानी अरेस्ट वारंट्स या अरेस्ट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। भला किसके? अली अमीन गंडापुर साहब के। और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को भिजवाए गए हैं और ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हदायत की गई है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ये जो दरख्वास्त है ये वकील हैं राजा जुल्करनैन,
ان کی طرف سے 2021 میں الیکشنز کے دوران مبینہ دھاندلی کے الزامات یا سرکاری وسائل کے ذریعے اثر انداز ہونے کے الزامات پر عائد کی گئی تھی، اور اس معاملے کو لے کر اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری نہ صرف جاری کر دیے گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی 9 مئی کے واقعات میں علی امین گنڈا پور کے خلاف درج FIR میں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے راستے میں ہر ایک وہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی جس کے ذریعے انہیں تخت پشاور پر براجمان ہونے سے روکا جائے گا، اور اس کی وجہ بڑی ہی سمپل ہے اور وہ ہے 9 مئی۔ اب عمران خان کی طرف سے فیصلہ تو یہ سب کو پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور ہوں، اسلم اقبال ہوں یا کوئی بھی ایسی شخصیت جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہوگی، اس کو کسی بھی طرح کے حکومتی عہدے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اس کا ادراک یقینی طور پر عمران خان صاحب کو بھی تھا، اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے پاس بھی تھا۔ ایسے حالات میں عمران خان صاحب کی طرف سے جب یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنائیں گے، تو لامحالہ اس کا مقصد یہی تصور کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کا شمار عمران خان کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو ان کے بہت قریب بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، اور عمران خان کے کہنے پر وہ ہر طرح کی ہارڈ لائن لینے کے اوپر بھی تیار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا مسلسل ہیمرنگ کریں گے وفاق کے اوپر، اور اس چکر کے اندر خیبر پختونخوا کو پاکستان تحریک انصاف کا بیس کیمپ بناتے ہوئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا مرکز بناتے ہوئے ہر دوسرے دن اسلام آباد پر چڑھائی کی کال دی جائے گی، اور ایسی سچویشن میں کسی بھی حکومت کے لیے چلنا محال ہوگا۔ اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے اگرچہ کر تو لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے نے خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب محمود خان کے جانے کے بعد اور پرویز خٹک کے جانے کے بعد یہ چانس ان کو ملے گا، ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہے۔ اور دوسرے وجہ وہاں کا ایک لنگوسٹک پرابلم بھی ہے، پشتون بیلٹ اور ہزارہ بیلٹ، سرائی پٹھوہاری بیلٹ کا نا وہ ایک ڈفرنس ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس چکر کے اندر اسد قیصر، مشتاق غنی اور عاطف خان اور شہرام تراکی، یہ وہ 4 لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز کی سلاٹ کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ ان کا حق ہے اور یہ ان کو ملنی چاہیے۔ اب ان لوگوں کی طرف سے اس فیصلے پر نہ صرف اظہار ناپسندیدگی کیا گیا ہے بلکہ ایک اجلاس میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے روکا جائے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جناب اسد قیصر صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسد قیصر صاحب نے خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہے، جس میں ہائی کورٹ سے اس بات کی استدعا کی گئی ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کے اہم سیاسی معاملات پر اور قانونی معاملات پر مشاورت کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کا چانس دیا جائے، ان کو ملاقات کا وقت دیا جائے، تاکہ خیبر پختونخوا، خاص طور پر ذکر ہے ان کا اس پٹیشن کے اندر کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ عمران خان کے ساتھ مشاورت کر سکیں، کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے پھر اثرات یقینی طور پر ریاست پاکستان پر آئیں گے۔ اور دوسری جانب اسد قیصر صاحب ان لوگوں کے ذریعے عمران خان کو فیصلے پر سے تبدیل کرانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی جو رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، ہدایت اللہ شاید ان کا نام ہے، ان کو بھی جو ہے وہ چیف منسٹر کی دوڑ میں شامل کرنے کی تگودو کریں گے۔ حتمی فیصلہ کیا ہوگا عمران خان کا، یہ اپنی جگہ پر بھی ایک اہم ترین سوال ہے، لیکن اس چکر کے اندر خیبر پختونخوا میں نہ صرف 3 گروپ ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے خلاف، بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف میں ویسی ہی بغاوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے پنجاب میں ہوئی ہے، اور جس طریقے سے آزاد اراکین جو منتخب ہوئے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ کیا ہے، بالکل ویسے ہی خیبر پختونخوا سے بھی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا گروپ جو ان تینوں جو ہے سچویشن سے، ان تینوں کی اپنی پولیٹکس سے ناراض ہے، وہ اپنے لیے کچھ الگ حیثیت کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے،
اور بالکل ایک سیاسی جماعت یا مختلف سیاسی جماعتوں میں خاص طور پر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ توڑپن ہو رہا ہے اس وقت آج یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ پنجاب سے 4 ایم پی ایس جن کا تعلق چھینا گروپ سے تھا، غضنفر عباس چھینا سمیت، انہوں نے استحکام میں پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے اور انہوں نے علیم خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے استحکام میں پاکستان پارٹی یہ اب رش لینے جا رہی ہے۔ دوسری جانب مختلف آزاد اراکین کی جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کل سے 6 اراکین آزاد اراکین جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ میرے پاس ایک لسٹ ہے۔ یہ لسٹ ان آزاد اراکین کی ہے جو آنے والے چند روز میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لیں گے، اور اب تک شمولیت اختیار کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی 27۔ یہ جو 27 کے 27 لوگ ہیں یہ مسلم لیگ نون میں جب شامل ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلم لیگ نون اس وقت بھی آلریڈی فیصلہ کن اکثریت پنجاب میں حاصل کر چکی ہے۔ ان 27 اراکین کی شمولیت کے بعد اب مسلم لیگ نون پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، اور اس کو یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو حکومت سازی کے لیے کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل بلیک میلنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی ان کو کسی اتحادی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو 27 اراکین ہیں جو مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، ان میں جناب خرم خان ورک ہیں، یہ پی پی 48 سیالکوٹ سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پی پی 49 سیالکوٹ سے محمد فیض صاحب ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ پی پی 89 بھکر سے عامر محمد خان صاحب ہیں۔ پی پی 92 بھکر سے محمد عامر عنایت شہانی ہیں۔ پی پی 93 بھکر سے محمد عامر عنایت شہانی ہیں۔ پی پی 94 چنیوڑ سے تیمور علی لالی ہیں۔ پی پی 96 چنیوڑ سے سید ذوالفقار علی شاہ ہیں۔ پی پی 97 چنیوڑ سے محمد ثاقب خان ہیں۔ پی پی 132 ننکانہ صاحب سے سلطان باجوہ ہیں۔ پی پی 157 لاہور سے حافظ فرد عباس ہیں۔ پی پی 180 قصور سے احسن رضا خان ہیں۔ پی پی 195 پاک پتن سے عمران اکرم ہیں۔ پی پی 205 خانے وال سے محمد اکبر حیات ہراج ہیں۔ پی پی 212 خانے وال سے محمد اصغر حیات ہراج ہیں۔ پی پی 223 ملتان سے شازیہ نرگس ہیں۔ پی پی 238 بہاول نگر سے انعام باری ہیں۔ پی پی 239 بہاول نگر سے محمد عاطف اورنگزیب ہیں۔ پی پی 240 بہاول نگر سے محمد سہیل خان زاہد ہیں۔ پی پی 242 بہاول نگر سے کاشف نوین ہیں۔ پی پی 244 بہاول نگر سے سریہ سلطانہ ہیں۔ پی پی 249 بہاولپور سے صاحبزادہ محمد غزین عباسی ہیں۔ پی پی 259 رحیم یار خان سے فیصل جمیل ہیں۔ پی پی 263 رحیم یار خان صاحب سے محمد نعیم ہیں۔ پی پی 288 ڈی جی خان سے محمد حنیف ہیں۔ پی پی 289 ڈی جی خان سے محمد قادر خان ہیں، اور پی پی 297 راجن پور سے خضر حسین مزاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ 27 اراکین کی شمولیت کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر جو ہے فیصلہ کن پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کھینچا تانی ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے عمران خان صاحب کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے طور پر نامینیٹ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے پنجاب میں جناب اسلم اقبال صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کی سلاٹ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اب اسلم اقبال صاحب ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ اس وقت تک رپوش ہیں، جس طریقے سے علی امین گنڈا پور رپوش تھے۔ ابھی ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے حفاظتی ضمانت لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، اور وہ اپنی رہائش گاہ ڈیرہ اسماعیل خان موجود ہے۔ جبکہ اسلم اقبال صاحب، جس سے میں نے اب سے گزارش کی، وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ 9 مئی سے لے کر اب تک وہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ انہوں نے یہ الیکشن جو جیتا ہے یہ بھی پس پردہ رہ کر جیتا ہے، خفیہ رہ کر جیتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ آلدو جس طریقے سے میں نے بھی آپ سے گزارش کی
کہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی جو کھڑا کیا جائے گا وہ ہارنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس دن پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب کیا جائے گا، اسلم اقبال سمیت وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں وہ اسمبلی کے حضور میں پیش ہوں گے حلف لینے کے لیے، اور حلف لینے سے پہلے کیا وہ عدالتوں کے روبرو پیش ہوں گے اپنے لیے ضمانتیں لینے کے لیے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اور لگ اس طرح رہا ہے جیسے یہ جو سیاسی دھینگا مشتی ہے اس کے اندر ریاست ورسز پی ٹی آئی، یہ والی جو ایک رو ہے، یہ والی جو ایک لڑائی ہے، یہ شاید اب اس میں تیزی بھی آ رہی ہے اور یہ شاید آگے بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کے لیے خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کو متحد رکھنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب وہ جیل میں بھی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کون سا گل کھلاتی ہے۔ کیا اسد کیسر صاحب ان کو علی امین گنڈا پور کے نام سے وڈرا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیٹس $1 ملین کویسچن۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔